अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 77वां यौम वफ़ात है और 76वीं उनकी बरसी है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फॉलोअर्स ने, पाकिस्तानियों ने ये दिन अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत तारीख़ साज़ और अहद साज़ है और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पिछली 3-4 सदियों में वो वाहिद शख्सियत हैं कि जिनके विज़न के बदौलत एक बाज़ाब्ता नस्रियाती इस्लामी रियासत का क़याम अमल में आता है। दुनिया के नक्शे को बदला है उन्होंने। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अफ़कार आज भी ज़िंदा व जावेद हैं और आज भी हस्ब हाल हैं। बिलखुसूस जो इस वक्त मसला मुस्लिम दुनिया को और दुनिया भर के इंसानों को दरपेश है, इजराइली और नेतन्याहू की बर्बरियत और मसला फ़लस्तीन। आज प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो 1940 की दिहाई थी उसमें क्या फ़रमाया था जो ये यहूदी रियासत बन रही थी और मसला फ़लस्तीन पर। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर गए। कतर के अमीर से उन्होंने मुलाकात की, कतर के वज़ीर-ए-आज़म से उन्होंने मुलाकात की, इजराइली हमले की भरपूर मज़म्मत की है। साथ ही साथ पाकिस्तान की दरख्वास्त पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल है उसकी मीटिंग भी होने जा रही है। OIC की मीटिंग भी बुला ली गई है और दोहा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, साथ ही साथ UAE के सदर, तुर्किया के सदर, दीगर जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है। तवक्को ये की जा रही है कि अगले 24 से 48 घंटे में मुस्लिम ममालिक और बिलखुसूस गल्फ़ कंट्रीज़ की तरफ से कोई मुत्तफ़िक़ा लाहा अमल सामने आएगा। नेतन्याहू ने गुज़श्ता रोज़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म क्रिस स्टारमर से मुलाकात की और उसके बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कतर दोहा में की जाने वाली कार्रवाई को तशबीह दी है उस कार्रवाई से जो अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में की थी। बहरहाल अब नेतन्याहू ने यह भी कहा है कि दहशतगर्द जहाँ भी होंगे 7 अक्टूबर हमारे लिए वैसा ही 9/11 है जैसा अमेरिका के लिए 2001 में हुआ था। बहरहाल अब देखते हैं कि उनकी अप्रोच अब क्या है। ट्रंप ने तो बरहमी का इज़हार किया है टेलीफोनिक रब्ता करके नेतन्याहू की इस अप्रोच पे। अमेरिका का अब किरदार क्या होगा। कतर भी उनका एक इत्तेहादी और दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान में और बिलखुसूस पंजाब में, जनूबी पंजाब में जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, बहावल नगर, ये वो इलाक़े हैं कि जहाँ सैकड़ों के हिसाब से लोग फंसे हुए हैं। सैलाब ने यहाँ तबाही फैला दी है, कश्तियों की किल्लत का सामना है और लोग बेयारो मददगार हैं। लोगों के पास अब खुराक की भी किल्लत रिपोर्ट हो रही है। अब ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, अप्रोच क्या है गवर्नमेंट की कोशिशें किस हद तक कारगर हैं और ये तबाही कब तक जारी रहेगी, आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। मरियम शब्बीर अब्बासी साहिबा एक्सपर्ट हैं माहौलियात की, मौसमियाती तग़य्युर पे। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। इरशाद साहब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आज बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम रहलत है और हालात फिर वैसे ही हैं। फ़लस्तीन का मसला दरपेश है, यहूदी बर्बरियत दरपेश है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान आज कतर गए हैं, अमीर कतर से उन्होंने मुलाकात की है, दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं। कि जो कुछ हो रहा है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 70-80 साल पहले क्या फ़रमाया था, उनके फरमुदात और अफ़कार की रोशनी में इस सब की हकीकत क्या है? देखिए, कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी में, बल्कि उससे पहले अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी में, जब ये ऐलान बाल्फोर के नतीजे में रियासत के क़याम का फार्मूला पेश किया गया, मग़रबी ममालिक ने पेश किया, तो उस वक्त पहले कायद-ए-आज़म ने अपनी ज़िंदगी में उसकी भरपूर मुखालफत की और मुसलमान कौम को बताया, पूरी उम्मा को बताया कि ये आपके दिल में एक खंजर घोंपा जा रहा है, क्योंकि नया जो रियासत होगी बेसिकली वो गुमाश्ता होगी मग़रिब की और वहाँ बैठ के वो साजिशों के ताने बाने बुनेगी और मग़रबी मफादात और इस्तेमार का वो तहफ़्फ़ुज़ करेगी और आप लोगों के हकूक़ को सल्ब किया जाएगा। कायद-ए-आज़म ने भी यही कहा, बार बार हुकूमत बरतानिया को, मग़रबी अक़वाम को ये बावर कराने की कोशिश की कि ये एक तो जो फ़लस्तीनी अवाम हैं, जो आराब, उस वक्त आराब फ़लस्तीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, उनके हकूक़ को तल्फ़ किया जा रहा है। उन्हें उन्होंने ये कहा, जब ऐलान हुआ कि हम 1 लाख यहूदियों को बसाएंगे, तो उन्होंने ऐलान किया कि अरब ममालिक का फ़र्ज़ है, अरब कौम का फ़र्ज़ है कि वो यहाँ ना बसने दें
پھر ایک ریاست قائم ہوگی، وہ تو آخری دن تھے، مئی میں یہ ریاست 14 مئی 1948 کو اور اسرائیل ستمبر میں قائد-اعظم انتقال کر جاتے ہیں۔ لیکن اپنے انتقال سے پہلے انہوں نے مسلسل یہ کہا، بلکہ قیام پاکستان سے پہلے بھی یہ کہا کہ ہندوستان کے بر صغیر کے مسلمان تو ایسی ریاست کو جو ناجائز طور پر ایک قوم کے علاقے پر قبضہ کر کے قائم کی جا رہی ہے، فلسطین کی جو ریاست پہلے سے موجود تھی اس کو ختم کر کے یا تقسیم کر کے کی جا رہی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ فلسطین کی ایک ریاست تھی، اس کا سکہ تھا، اس کا جھنڈا تھا، وہ سب کچھ تھا جو انہوں نے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ختم کر کے یہودیوں کو یہاں بسایا گیا۔ تو قائد اعظم کے ارشادات بڑے واضح تھے، لیکن مسلم قوم نے، عربوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، اور نتیجہ آج یہ بھگت رہے ہیں کہ امریکہ کے اتحادی ہیں اور وہاں وہ حملے کر رہا ہے، اور مثال کس کی دے رہا ہے؟ 9/11 کی۔ یعنی اب وہ اپنے آپ کو امریکہ کی طرح کی سپر پاور سمجھنے لگا ہے، جس کو یہ حق مل چکا ہے کہ وہ جس ملک کی جائے خود مختاری کو پامال کرے، سالمیت پر حملہ کرے، اس کے اقتدار اعلیٰ کو تہس نہس کرے، اس کی جغرافیائی حدود کی نفی کرے، کوئی اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، روک نہیں سکتا۔ اور یہ وہ ناکامی ہے مسلم امہ کی اور عرب ممالک کی کہ جس کی سزا آئندہ برسوں میں بھگتنی ہوگی۔ صحیح ہے۔ قائد اعظم وہ شخصیت تھے جس نے ایک منتشر قوم کو، منتشر ہجوم کو قوم میں تبدیل کیا، اور ان کی جو سب سے بڑی خوبی تھی جس کی بنیاد پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا وہ یہ تھی کہ وہ ناقابل خرید و فروخت تھے، ان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی تھی جی، اور ان کے اعتبار اور ساکھ کا یہ عالم تھا کہ لوگ ان کی نہ زبان سمجھتے تھے، نہ ان کے رہن سہن کے ساتھ ان کا کوئی ان کا نہیں، متفق تو خیر تھے، اس کے ساتھ ان کی کوئی مواصلت نہیں بنتی تھی، لیکن وہ یقین رکھتے تھے، اعتبار کرتے تھے، اعتماد تھا، بھروسہ تھا کہ جو قائد اعظم کہتا ہے، جو قائد اعظم کرتا ہے وہی درست ہے اور وہی ہمارے مفاد میں ہے۔ پرائم منسٹر پاکستان گئے قطر، ملاقات کی انہوں نے، اب OIC کی میٹنگ ہے، توقع یہ ہے کہ پرائم منسٹر خود اس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کی اجلاس کے لیے درخواست دی، وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ ایک برادر اسلامی ملک کے طور پر تو پاکستان کی آج کی قیادت نے بھی کہ مسئلہ فلسطین پہ پاکستان کو عربوں کا ساتھ دینا چاہیے، قائد اعظم نے فرمایا تھا، اس پہ تو عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ جو سعودی ولی عہد آ رہے ہیں، UAE کے صدر ہیں، ترکیہ کے صدر ہیں، کیا کوئی نئی مسلم باڈی، جاندار باڈی جو اقتصادیات سے ہٹ کے، جو مذہبی اعتبار سے بھی اور سیاسی نظریاتی اعتبار سے بھی کوئی عمل میں آتی دکھائی دیتی ہے، یا پھر یہ 2-4 روز کی خبریں ہمارے لیے؟ اب ایسا باڈی تو موجود ہے، یہ جب OIC بنی تھی تو اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلم مفادات کا تحفظ، مسلم ریاستوں کے مفادات کا تحفظ تھا، لیکن یہ ایک لایعنی تنظیم بن کر رہے گی۔ یعنی حالت تو یہ ہے کہ اگر اتوار کے اجلاس میں صرف قراردادیں منظور ہوتی ہیں، جس طرح ایران پر حملے کے بعد قراردادیں منظور ہوئیں، یا کشمیر کے بارے میں قراردادیں منظور ہوئیں، یا فلسطین پر 2 سال پہلے جو حملہ ہوا اس کے بعد قراردادیں، اگر اسی طرح کی قراردادیں منظور ہوئیں تو اس باڈی کی کوئی خاص اہمیت، ضرورت، افادیت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر کچھ عملی اقدامات کیے جاتے ہیں، اور عملی اقدامات میں کیا ہو سکتا ہے؟ ممکن ہے امریکہ کے ڈر سے فوری جواب، عسکری جواب تو نہ دیا جا سکے، امریکہ کا خوف ہے نا اصل میں، لیکن یہ ہے کہ سفارتی سطح پر جو اقدامات کیے جا سکتے ہیں، معاشی سطح، مثال کے طور پر قطر گیس تو سپلائی کرتا ہے اسرائیل کو، وہ بند کر دے۔ UAE ہے، مراکش ہے، کویت نے تو نہیں، بحرین ہے، جن ممالک نے، مصر ہے، تسلیم کر رکھا ہے، وہ اپنے تعلقات معطل کر دیں، ختم نہ کریں، سفیر واپس بلا لیں۔ پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جس طرح سے کیا ہے، حالت جنگ میں تو یہ کیا جاتا ہے۔ اگر یہ واقعی سارے عرب ممالک اس کو قطر پر حملہ نہیں سمجھتے، اپنے آپ پر سمجھتے ہیں، تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ یورپی یونین سے، امریکہ سے، یورپ سے یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ اب آپ یہ بتائیں کہ آپ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں یا ہمارا بھی آپ کو کوئی خیال ہے۔ 1.5 ارب مسلمان جو ہیں وہ اتنے حقیر نہیں ہیں، اتنے کمزور نہیں ہیں، اتنے بے مایہ نہیں ہیں کہ ان کی کوئی آواز نہ ہو، ان کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ لیکن خود ہماری جو لیڈرشپ ہے مسلم ممالک کی، مسلم ریاستوں کی، مسلم امہ کی، وہ اس نے خود بنا رکھا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں کا سسٹم دنیا بھر میں مسلم امہ میں چل رہا ہے، جس میں عوام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو جب آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے تو ان کے نزدیک کیا اہمیت ہو آپ کو؟ یہ بھی ادراک میرا خیال اب کروانا چاہیے کہ 60,000 جو فلسطینی شہید ہوئے ہیں، 64,000 جی ایگزیکٹلی 40,000 کے قریب بچے ہیں ان میں۔ بہرحال یہ ادراک بھی اب دنیا کو تو کروانا چاہیے۔ شبیر عباسی صاحبہ نے جوائن کیا ہے۔ مریم صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب ہم ساؤتھ پنجاب دیکھ رہے ہیں، جلال پور پیر والا ہے، شجاع آباد ہے، بہاول نگر ہے، علی پور ہے، بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے۔ اب ہے یہ کیا؟ ذرا آپ سادہ الفاظ میں بتائیں، واٹ از دس؟ یہ موسمیاتی تغیر ہے یا غفلت زیادہ ہے یا کچھ اور ہے مریم؟ شکریہ فیصل صاحب۔ دیکھیے یہ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اوسطاً درجہ حرارت 1.1 جو ہے وہ ابھی تک بڑھا ہے سن 1800 سے لے کے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت فریکوینٹ قسم کے امپیکٹ نظر آتے ہیں، جس میں آپ کا انپریسیڈنٹڈ رین فال ہوتا ہے، جیسے کہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے گاہے پاکستان میں۔ لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ مس مینجمنٹ بھی ہے پاکستان میں تیاریوں کے حساب سے۔ اگر ہم بات کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ کچھ تو اس لیول کا اس دفعہ فلڈ ہے مختلف سورسز سے، گلیشیئر میلٹنگ سے، بارشوں سے، ریورائن جو ہے آپ کا انڈس واٹر اور ستلج پنجاب اور جہلم میں، یہ بھی آپ کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو لانگ ٹرم جتنی آپ کی جو پلاننگ تھی، بیڈ اربن پلاننگ، ایک تو یہ اس میں کافی زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ پھر بیڈ اربن پلاننگ کی وجہ سے ہی آپ کا گرین کور ریموو ہوتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کی زمین کے پاس اتنا جو ہے وہ ہے ہی نہیں زمینی آپ کے پاس بچی کہ پانی آپ کا گراؤنڈ میں ایبزارب ہو سکے، یعنی کہ زمین کے اندر جا سکے جب بارشیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ اتنے زیادہ گھر اور ہوٹلز اور یہ چیزیں آپ کی بنا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ تیاری میں زیادہ ٹائم لگائیں، وہ رسپانس پہ زیادہ ان کا فوکس ہوتا ہے، جو کہ ایسی صورتحال میں آپ رسپانس پہ ظاہر ہے وہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر تیاری پہلے کی جاتی تو شاید ہمیں رسپانس پہ اتنا ٹائم نہ لگانا پڑتا۔ اور تیاری میں آپ کے لانگ ٹرم پروجیکٹس ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ درخت لگانے کی کافی زیادہ بات ہوتی ہے۔ ریچارج پاکستان پروگرام کئی سالوں سے پاکستان کا جو ہے وہ کلائمیٹ چینج منسٹری آپ کی چلا رہی ہے۔ اگر اس پہ ایکسلریٹڈ ریٹ سے کام ہوا ہوتا تو یہ حالات آپ کو دیکھنے کو نہ ملتے۔ ارلی وارننگ سسٹم جس میں لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا سیلاب آنے والا ہے، اس طرح کی ٹیکنالوجی آپ کے پاس زیادہ ہوتی تو بہتر ہو سکتا تھا، نقصان ایٹ لیسٹ کم ہو سکتا تھا، جانی آپ کا نقصان جو ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی پلاننگ بھی آپ کی ایک چیز ہوتی ہے آپ کی تیاریوں میں۔ تو پلاننگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے وہ جانور بیچارے کافی مرتے ہیں، اور جانور بہت امپورٹنٹ سورس آف لائیولیہوڈ ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے زراعت متاثر ہوئی ہے، یہ 23% آپ کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے۔ آپ کی فوڈ انسیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مارکیٹ میں آلریڈی آٹے اور چینی اور ان چیزوں کی پرائسز بہت ہائی ہو گئی ہیں، اگر آپ جا کے دیکھیں مارکیٹ میں، تو یہ آپ کا فوڈ انسیکیورٹی کا امپیکٹ نظر ہے۔ پھر کئی سالوں سے ہم نے دیکھا کہ سیلاب پہلی دفعہ نہیں آ رہے ہیں، تو جو آپ کا سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوتا ہے وہ آپ کے کسان ہی ہوتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ ان کی کوئی انشورنس کا میکینزم آج تک رکھا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان کو انشورنس دینی چاہیے، کیونکہ بار بار جب کسان کا نقصان ہو رہا ہے تو وہ ڈسکریج ہو کے ہو سکتا ہے کہ وہ کاشتکاری کرنا ہی چھوڑ دے۔ تو اس سے آپ پھر ملک کی کیسی صورتحال جو ہے وہ گندم اور مکئی اور یہ جو آپ کی چاول جیسی فصلیں ہیں، گنے جیسی، آپ کیسے پھر ضروریات کو پورا کریں گے؟ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، ان کا فیلئر بھی آپ کو کافی یہاں پر نظر آتا ہے۔ جو کانٹریکٹ سڑکیں بنانے اور پل بنانے کے دیے جاتے ہیں سفارشی بیسس پہ، تو آپ دیکھیں کہ ان کا انجینئرنگ، ان کا اسٹرکچر اس طرح سے کہ سیلابوں میں جیسے ہی وہ آتا ہے، چاہے جس بھی لیول کا سیلاب ہو، وہ بالکل بہا کے لے جاتا ہے۔ تو کافی سارے آپ مریم صاحبہ، یہ جو سیلاب بہا لے جاتے ہیں، سڑکیں ہیں، پل ہیں، عمارتیں ہیں، تو اس میں وہ کانٹریکٹر جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں یا جو ان کو ٹھیکے دیتے ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں ملی بھگت زیادہ ہوتی ہے، کک بیک زیادہ ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ناقص مٹیریل ہوتا ہے اور پلاننگ کا کوئی
उनसर होता ही नहीं है। जी देखिए कि अगर आप उठा के ये देखें कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं पुल और सड़कें बनाने के, ये दिए किसको जाते हैं, तो आपको साफ पता चल जाएगा कि जिनकी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्हीं के जानने वाले जो है वो 2-4 किस्म के आपको लोग नज़र आते हैं, उन्हीं को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे होते हैं। और वो इस तरह से मिल रहे होते हैं कि आपकी कोई इस तरह से आफत आए या थोड़े अरसे बाद ना भी आफत है तो वैसे ही टूटे हुए आपको नज़र आते हैं। जैसे मैं आपको टेक्सला की बात करूँ, मैं वहाँ से हूँ, पीछे गाँव अलग है लेकिन टेक्सला में बहुत अरसा गुजारा। उसमें बचपन से लेके बड़े होने तक मैंने देखा कि कोई ना कोई सड़क का हिस्सा हर वक्त ही उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही होती थी, जो कि मेरी समझ से बाहर था। लेकिन बड़ी हुई तो थोड़ी समझ आई कि अच्छा इसमें भी करप्शन और पैसा इन्वॉल्व होता है, इसी वजह से बार बार एक जगह से सड़क उखाड़ के उस पर जो है पैसे लगा दिए जाते हैं। तो डेफिनेटली ये आपके गवर्नेंस के इश्यूज हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को भी लॉन्ग टर्म में आपके इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि आप बार बार जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं बन पाता, चाहे वो आपके घर हैं, चाहे वो आपके फ्लैट्स हैं, चाहे वो आपकी सड़क पुल हैं। तो आपको फिर इस तरह के नुकसानात बारहा देखने को मिलते हैं, खासतौर पर आप ये अभी देखेंगे। मरियम साहिबा, अभी जो रियल टाइम लॉस है वो तकरीबन जो स्टैट्स आए हैं 21 लाख एकड़ रकबा है जिस पे फसलें तबाह हुई हैं। तो ये करंट ईयर में पाकिस्तान की फूड बास्केट क्या मंजर पेश करेगी? जी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि जितने ज़ेरे आब इलाके आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं, कुछ तो हर दफ़ा ही जब सैलाब आता है तो वो आपको उसका इम्पैक्ट उन इलाकों में नज़र आता है, और वो काश्तकारी के इलाके ही होते हैं, ज़राअत के इलाके ही होते हैं। और इस दफ़ा आपके मज़ीद जो है वो इसमें इलाके शामिल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपका फूड इनसिक्योरिटी का अवेलेबिलिटी जो आपकी आगे है, जो भी फसलें इस वक्त चावल और जो बाकी फसलें और सब्जियाँ आपकी इस वक्त थीं, पहले भी आप देखें कि जब बाहर का मौसम था तो यालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। ख़ासतौर पर जो फ्रूट ऑर्चर्ड थे, आपके फलों के जो बागात थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा था। तो इससे भी आपकी ये तो स्टेबल क्रॉप्स आपकी इस दफ़ा इफेक्ट हुई हैं, जो हम डे टू डे बेसिस पे हम रोज़ खा रहे होते हैं। तो आपके मार्केट में जब अवेलेबल नहीं होगी, गोदाम कई ऐसे थे जहाँ पे बोरियां की बोरियां पड़ी थी, वो सैलाब की नज़र हो गए। तो दोबारा से अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग में ये भी होता है कि जो आपके ज़राअत और जो स्टोरेज यूनिट है उनके, वो आपको ऐसी जगहों पे बनाने होते हैं जहाँ पे अगर सैलाब आए भी तो नुकसान उनको ना हो, यानी एलिवेटेड लेवल्स पे आप जो है, क्योंकि आपको 2010 के सैलाब के बाद भी ये जो ज़राअत रिलेटेड इलाके हैं इनमें मैपिंग करके बताया गया था कि आइंदा भी किन इलाकों में सैलाब आ सकते हैं। तो फिर उनको केटर करने के लिए जो है वो आपको इस तरह के स्टोरेज यूनिट बनाने चाहिए थे, जिसकी वजह से आपकी ये फसलें जो ऑलरेडी स्टोर भी थी फील्ड्स में तो ज़ाया हुई, उनको आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो स्टोर थी एटलीस्ट उनको तो आप बचा सकते थे। तो डेफिनेटली आपका जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई आपको मार्केट में अभी से देखने को मिल रही है, वो इसी का एक इम्पैक्ट है। फिर आपका एक्सपोर्ट जो है वो मुतासिर होता है, जो बाहर आप बेचते हैं वो भी आपको कम मिलेंगे, क्योंकि चावल और मरियम साहबा ये फरमाएं कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो हमें फौरी तौर पर कौन सी तवील और मियाद हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी? माहिर माहौलियात के तौर पर कौन कौन से इक़दाम हैं? हुकूमत ने माहौलियाती एमरजेंसी का तो ऐलान किया है, कौन कौन से इक़दाम हैं जो फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर, एमरजेंसी में होने चाहिए? जी, सबसे पहले तो आप देखें कि जो आपके जो लैंड माफिया जिसमें प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ आती हैं और जो टिम्बर माफिया है, अगर इन दो को पाकिस्तान कंट्रोल कर ले तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो और ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा दरकार नहीं है, क्योंकि आपकी जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं इनको अगर हम नुकसान पहुँचाते भी हैं तो उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन साथ ही साथ जिसमें आपको पैसा चाहिए वो लोगों को रीलोकेट करने का, उनको रिहेबिलिटेट करने का आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए, क्योंकि लोगों के घर, मवेशी, उनकी फसलें सब तबाह हो गई हैं। और ये आपका मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की भी काफ़ी ज़्यादा हैं, और उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि उनके नुकसानात की भरमार करें। इसके अलावा आप ये देखें कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर फौरी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बार बार इन लोगों ने अपने प्यारों को खोया है, अपनी चीज़ों को खोया है, अपने घरों को खोया है। तो आप एक हेल्थी मुआशरे के लिए, सेहतमंद मुआशरे के लिए एक सेहतमंद दिमाग होना बड़ा ज़रूरी है, और इस पर हम कभी बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान बड़ी रिजिलियंट कौम है, और ये कोई ऐसी बात नहीं जिसमें हमें बहुत प्राउड होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान की कैपेसिटी होती है, उसके बाद इंसान नहीं कर सकता। तो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पे काम करना बहुत ज़रूरी है। आपका क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मटीरियल्स इस तरह का इस्तेमाल करें, इसमें इंजीनियर आपके पास होते हैं, मटीरियल साइंटिस्ट होते हैं, उनको इन्वॉल्व करें और इस तरह के घर बनाएं एलिवेटेड लेवल पे, जहाँ पे अगर सैलाब बार बार आए भी तो आपका असर उस तरह से ना हो। एफॉरेस्टेशन करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, रिचार्ज पाकिस्तान प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है बहुत स्पीड के साथ। और इसके अलावा आपके वेटलैंड्स और जो डाइक्स और जो चेक डैम्स होते हैं वो बनाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि सैलाब आए तो
تھوڑا سا آپ کی سپیڈ ڈیلے ہو, تھوڑا سا پانی کا ڈیلے ہو, تاکہ آپ اس پہ کام کر سکیں وقتی. اس کے علاوہ آپ کے پھر کراس باؤنڈری دیکھیں تو آپ کو انڈس واٹر ٹریٹی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں کلائمیٹ چینج انکارپوریٹ 1960 میں نہیں کیا گیا تھا. تو آئی تھنک دس از ہائی ٹائم کہ ہم اس کو ریوائز کرنے کی طرف توجہ دیں. ارلی وارننگ سسٹم کو کمیونیکیشن پہ بہتر اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو انفارم بھی کرتے ہیں تو لوگ آپ پہ بھروسہ نہیں کرتے کہ سیلاب ادھر آ جائے گا. تو ایک جو مسٹرسٹ ہے عوام میں. اس کے علاوہ اگر میں جلدی سے بات کرتی چلوں, اگلے الیکشن میں عوام کو اتنا ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ عوام جو ہے وہ کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کی بیس پہ دے کہ آپ ہمارا نقصان, اگر سیلاب آئے گا تو اس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے, گھر بنانے کے لیے کیا کریں گے, فصلوں کو نقصان ہوگا تو آپ کیسے کمپنسیٹ کریں گے, آپ کے جو کچرے کے نظام ہے اس کو کیسے بہتر بنائیں گے, کیونکہ یہ سارے آپ کے ہیلتھ اور اکانومی سے ریلیٹڈ آپ کے ایشو ہیں. آپ کے کافی زیادہ ایشو جو ہے وہ انٹر لنکڈ ہیں. کلائمیٹ چینج کو ایک علیحدہ سبجیکٹ نہیں ہے, یہ آپ کی پوری اکانومی کے جو اس وقت اس نے بیک بون آپ کی توڑ کے رکھ دی ہوئی ہے. تو اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے اور اسی حساب سے ایک کراس سیکٹر اس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا, لاسٹ کویسچن یہ, آپ نے اپنی سبمیشنز تو دے دی ہیں, جنگلات کے کٹاؤ کی بات بھی آپ نے کی ہے. موسٹ امپورٹنٹ جو ڈیزل اینڈ پیٹرول جو کاربن کا اخراج ہے, اس پر کیا کرنا ہوگا؟ کیا پاکستان کی اکانومی اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ پاکستان میں ای وی لانچ کر دی جائے, وہ لوگوں کی قوت خرید میں بھی ہوں؟ لانچ تو کی گئی ہیں, لیکن اس کے لیے کیا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ اور کارخانوں کا کیا بنے گا جو اس پر چل رہے ہیں, خاص طور کوئلے پر, ڈیزل پر, کیروسین آئل پر؟ جی دیکھیے, پاکستان جو ہے وہ رینیویبل انرجی سورسز جو ہیں اس پہ کام پہلے سے کر رہا ہے, جس میں آپ کی ونڈ میلز آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں, آپ کے سولر پینلز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. لیکن یہ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں رینیویبل کی طرف موو کرنے کے لیے جس کے لیے آپ کو انفراسٹرکچر اور پیسہ چاہیے, اور وہ آپ کا کلائمیٹ فائنینس جو ہم کہتے رہتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان سے ہمیں ہمارا حق ہے ملنا چاہیے, کیونکہ ان کی وجہ سے بھی ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے گراؤنڈ پہ بھی مسئلے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہیں. تو ایک تو اس کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ پروجیکٹس ایکسلریٹ ریٹ پہ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا جو کنٹریبیوشن گلوبل لیول پر ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. فاسل فیول ایمیشنز کی بات کریں جو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان انحصاری اس پہ کرے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کول پاور پلانٹس کچھ بند بھی کیے گئے, اور یہ پاکستان کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے, کیونکہ دوسرے ممالک سے سیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا ہے. تو رینیویبل کی طرف موو کرنا چاہیے, اور آپ کو اس کے لیے انفراسٹرکچر اور پیسے کی ضرورت ہے, جو کہ انٹرنیشنل کمیونٹیز کو پش کرنا چاہیے کہ ہمیں وہ اس میں مزید کریں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہائی ٹائم ہے کہ آپ کے جو کونسلیٹس ابراڈ ہیں, پاکستانی کونسلیٹ ہیں, ان کو چاہیے کہ وہ میٹنگز کریں کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ, اور وہ فنڈنگ لا کے ان پروجیکٹس کے لیے دیں. لیکن وہ ٹاپ ٹو باٹم نہیں ہونا چاہیے, یعنی کہ اسلام آباد پہ بیٹھ کے وہ پلان نہ بنائیں, کیونکہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جتنی پالیسیز آپ کی کلائمیٹ چینج ریلیٹڈ انوائرمنٹ ہوتی ہے اس میں آپ کو ایلیٹ کیپچر نظر آتا ہے, کیونکہ وہی 10-12 لوگ آپ کو ہر میٹنگ سے بیٹھے نظر آتے ہیں جو کہ امیر گھروں سے ہیں, اور وہ پھر الیکٹرک وہیکل پالیسی کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ بسز لیول پہ تو ٹھیک ہے, میٹرو اور اورنج لائن پروجیکٹ کے لیے وہ ٹھیک ہے, وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے اس میں. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک رکشہ چلانے والا, ٹیکسی چلانے والا کیسے افورڈ کر سکتا ہے الیکٹرک وہیکل؟ آپ کے پاس انفراسٹرکچر کیا ہے؟ بیٹریز کو کس طرح سے آپ ڈسپوز آف کریں گے؟ چارجنگ کیسے کریں گے؟ آپ کی الیکٹریسٹی کی نیڈز گھروں کو پرووائڈ کرنے کی پوری نہیں ہو رہی ہیں, تو آپ گاڑیوں کی کیسے ان کو چارجنگ اسٹیشن کی وہ نیڈ پوری کریں گے؟ تو تھوڑا سا ہمیں جو اسٹیک ہولڈر کی کنسلٹیشن ہوتی ہے پالیسیز کو ڈیولپ کرتے ہیں, اس میں آپ کو گراس روٹ لیول جو لوگ آن گراؤنڈ امپیکٹ ہوئے ہوتے ہیں ان کو شامل کرنا بڑا ضروری ہے, تاکہ وہ آپ کو بتائیں کہ ریئل ایشو کیا ہیں, وہ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, کیا نہیں, کہاں سبسڈیز ان کو آپ دے سکتے ہیں. مریم شبیر صاحبہ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب چیئرمین NDMA نے اور وفاقی وزیر مصدق ملک صاحب بھی پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے. بنیادی سوال یہ ہے کہ اب یہ جو کچھ تو ہو رہا ہے, کچھ تو لوگ ریسکیو کر لیے جائیں گے, ریلیف دے دیا جائے گا, پانی بھی انشاءاللہ نکل جائے گا 5-7 دنوں میں. واٹ نیکسٹ؟ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ابھی جو مریم بات کر رہی تھی کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے جو ہمارے کونسل خانے ہیں, سفارت خانے ہیں, ان میں بیٹھے ہوئے جو اتاشی ہیں یا سفراء ہیں, اب ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ کیا ہم ابھی تک صرف اپنا آپ بچانے میں ہی لگے ہوئے ہیں اس سیلاب میں, یا ہم دنیا کو, کیونکہ 2022 میں ہم نے بہت رولا ڈالا تھا کہ ہمارا بہت نقصان ہو گیا ہے اور کچھ پیسے بھی آئے تھے, یا ہم اس سطح پہ بھی ایکٹیو ہی نہیں ہوئے سفارتی اعتبار سے؟ نہیں, آپ نے وہ وزیر خزانہ کا بیان نہیں پڑھا؟ کون سا؟ ہمارے وزیر خزانہ نے بیان یہ دیا کہ جناب ہم نے جو پروجیکٹ دینے تھے عالمی برادری کو ہم دے ہی نہیں پائے.
اب اگر ہماری نااہلی اور سستی کا یہ عالم ہو کہ اتنا بڑا سیلاب آیا، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا، ہم نے کانفرنس بلائی ہمارے دوستوں نے مل کر، ایک وہاں آپ کے ساتھ کتنے ارب ڈالر کے 11 ارب ڈالر 10 ارب ڈالر تقریباً کمٹمنٹ ہوئی تھی ورلڈ اکنامک فورم میں اور باقی جگہوں پہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہو گئی، اور ان کو جو پروجیکٹ دینے تھے آپ نے پیش نہیں کیے. آپ نے عالمی برادری کے سامنے مسئلہ رکھا کہ جی ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہم اس لیے متاثر ہو رہے ہیں کہ مغرب، امریکہ اور دوسرے ممالک جو ہیں ان کی جو غلطیاں ہیں یا ان کی جو زیادتی ہیں اس کا نشانہ ہم بن رہے ہیں. ہمیں کچھ امداد دو، غالباً 2 ارب ڈالر کا وہ ہمارے ساتھ وعدہ ہوا، اب وہ ملے ہیں نہیں ملے، اگر ملے ہیں تو وہ کہاں چلے گئے. کیا ہم نے وہاں جب یہ ہم نے سب کچھ کیا ہوگا تو ہم نے کچھ بتایا ہوگا کہ ہمیں پیسے کیوں چاہیے، ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے درخت لگانے ہیں، ہم نے نئے ڈیم بنانے ہیں، ہم نے ریچارج کے لیے کوئی اقدامات کرنے ہیں، ہم نے یہ کوئلہ اور یہ ڈیزل اور پٹرول اور کیروسین آئل اور ان کا استعمال محدود کرنا ہے. کیا کیا ہے؟ یعنی 10 سے 22 تک 12 سال گزر گئے، کتنی تبدیلی آئی. 22 سے 25 3 سال گزر گئے، یعنی وہ جو نقصان تھا اس سے بڑا نقصان تھا نا جی، اس میں نقصان ہوا تو اس میں کم نقصان ہوا ہے. 21 لاکھ ایکڑ آپ کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں. آپ فصلیں تباہ کر بیٹھے ہیں، کتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ گھروں سے بے گھر ہوئے ہیں، کتنے مویشی، کتنے فصلیں ہیں، یہ سارا. تو اس لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ کیا اس سے ہم نے کل بڑا اچھی خوشی کی بات تھی کہ وزیر اعظم نے کہا کہ جی ماحولیاتی ایمرجنسی ہم نافذ کر رہے ہیں اور ماحولیات زرعی ایمرجنسی بھی، اور معین بھٹو صاحب نے کہا کہ کیا کیا اقدام. اب دیکھنا یہ ہے کہ جوں ہی یہ پانی اترتا ہے کیا گھر جو ہیں اس معیار کے بنائے جاتے ہیں، آبادیاں اس معیار کی بنائی جاتی ہیں جو ماحولیاتی تبدیلیوں کو سہ سکیں. نمبر 1. کیا معاشرے سے وہ چیزیں جو اس ماحولیاتی تبدیلی کا سبب بن رہے ہیں، کیا درخت لگائے جاتے ہیں اتنی مقدار میں؟ کم از کم یہ ہماری جو شرح ہے وہ یہ ہے کہ 15 سے 20% ہونی چاہیے، جو 5% رہ گئی ہے. کیا ہم اتنے درخت لگاتے ہیں؟ کیا ہم یہ محدود کرتے ہیں کوئلہ، ڈیزل، ان چیزوں کا استعمال محدود کرتے ہیں؟ یہ تو ہم نے کرنا ہے نا. جی. کیا ہم دریاؤں کے ریچارج کے لیے اقدامات کرتے ہیں تاکہ یہ پانی ہمارے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے؟ ٹھیک ہے نا جی. کیا ہم اپنے مزاج جو ہے کہ ہم نے مسلسل جو ایک مسئلہ ہمارے لیے بن رہا ہے کہ ہم زرعی رقبہ جو ہے کم کرتے چلے جا رہے ہیں. ہم جو بلڈنگز بنا رہے ہیں آج کے دور میں، اس دور میں جب کہ 1 انچ زمین کی قیمت ہے، بڑے بڑے گھر، فارم ہاؤس اور یہ جو عمارتوں کا پھیلاؤ ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا پھیلاؤ ہے، یہ کوئی اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ ہم جو ہے ملٹی سٹوری بلڈنگز کیوں نہیں بناتے؟ ایسی ملٹی سٹوری بلڈنگز جو زلزلے کا بھی مقابلہ کر سکیں اور جو باقی رہائش کا جو ہمارے یہاں مسائل ہیں، ہاؤسنگ کے کرائسس ہیں، اس کو بھی پورا کر سکیں. کیوں نہیں کرتے؟ تیار نہیں ہیں. پیسہ انفراسٹرکچر پہ اتنا لگا دیا، لیکن ایک بارش ہوتی ہے کراچی میں جو وہ شارع بھٹو جس طریقے سے تباہ ہوئی ہے، ٹوٹی ہے، وہ ایک مذاق ہے نا. ایک اتنی اچھی سڑک آپ نے بنائی، اس پہ پیسہ لگایا اور ایک بارش وہ نہیں سہ سکی. خواجہ آصف صاحب جو رونا رو رہے ہیں کہ جی سیالکوٹ کی سڑکیں جو ہے، بھئی خواجہ صاحب جواب آپ یہ دیں کہ اس علاقے کے آپ بہتاج بادشاہ ہیں، عرصہ دراز سے ہیں، 6 یا 7ویں دفعہ آپ وہاں سے MNA بن رہے ہیں، وہاں یہ سڑکیں بن رہی ہیں. آپ کو آج پتہ چلا ہے، بارش ہوئی تو پتہ چلا کہ جی وہ ناقص سڑکیں بن رہی ہیں. تو بنیادی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ کرپشن کا خاتمہ ہم کریں گے یا نہیں کریں گے. جی صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں آپ جتنے بھی ہم چیزیں گنتے ہیں اس میں ٹمبر مافیا اگر
وہ کر رہا ہے، درخت کاٹ رہا ہے تو کرپشن کی بنیاد پر کاٹ رہا ہے جی، کہیں پیسے دے کے پیسہ بنا رہے ہیں، پیسہ بنا رہے ہیں لوگ، جنگلات کے لوگ بھی پیسہ بنا رہے ہیں، ریونیو کے بھی پیسہ بنا رہے ہیں، مفت تو نہیں مل رہے ہیں نا یہ سارا کچھ، بہت بڑی اگر ناقص سڑکیں بن رہی ہیں تو کرپشن کی، کرپشن بنیادی چیز ہے، کرپشن کی وجہ سے مس گورننس ہے، کرپشن کی وجہ سے یہ سارا ناقص تعمیرات ہیں، ناقص پلاننگ ہے، کرپشن کا اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو یہ ٹمبر مافیا کیا کوئی آسان ہے کہ آپ ایک لکڑی لاتے ہیں، آپ پولیس کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، آپ ایکسائز کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، آپ وہاں کے ریونیو کو بھی بائی پاس کرتے ہیں، آپ جنگلات کو بھی 70 محکمے مفت میں بائی پاس ہو جاتے ہیں، کوئی ایک محکمہ بھی پکڑ لے، تمام کے پاس اختیار ہے نا، اسمگلنگ کا، غیر قانونی جنگل کاٹنے کا، لکڑی روکنے کا، قانون کے مطابق تو وہ گاڑی بھی ضبط ہوتی ہے جس پہ مال، لیکن چل رہا ہے یہ پہاڑی علاقے میں جائیں سارا کرپشن ہے، سب چل رہا ہے، منشیات بک رہی ہے، کرپشن ہے، کسٹم میں جو کچھ ہو رہا ہے، BR جو کچھ کر رہی ہے، کرپشن کی بیس پہ سارا کچھ ہے۔ آپ کی انڈسٹری نہیں چل رہی ہے اگر، یا انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے تو وجہ کیا ہے؟ کرپشن ہے نا، جی ایگزیکٹلی، کہ آپ پیسہ نہیں دیں گے آپ کا کاروبار نہیں ہو سکتا، بالکل ایسے۔ تو آپ ملک کو تباہ کرنے کے جتنے طریقے ہیں وہ کرپشن سے ہو کر گزرتے ہیں، نکلتے ہیں، ان کو بند کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، جی ایک بریک لیتے ہیں ارشاد صاحب، بریک کے بعد واپس آئیں۔ سندھ میں اس وقت سیلابی صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے DGPDM میں سندھ سید سلمان شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ کے کیا حالات ہیں، بالخصوص جو کچے کے علاقے ہیں ان میں کس حد تک پانی آیا ہے، کتنی آبادیاں ریلوکیٹ ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا بھی شکریہ، السلام علیکم۔ سندھ میں جو اس وقت جو ہے پانی 5 لاکھ کے قریب آس پاس ہے گدو کے ڈاؤن اسٹریم، اور جو آبادیاں تو جو ہمارے نشیبی سب سے نشیبی علاقے ہیں وہ ابھی زیر آب آ چکے ہیں۔ زیر آب آنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور تقریباً 1,53,000 لوگ جو ہیں وہ ریلوکیٹ ہو چکے ہیں اس وقت تک۔ یہ لوگ ان میں سے ریلیف کیمپس میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ یہ جو سب سے نشیبی علاقے یا دریا کے ساتھ بالکل دریا کا جو بہنے والا پانی ہے اس کے ساتھ رہتے ہیں، تو یہ عموماً ہر سال ہی یہ فینومنا آبزرو کرتے ہیں، اور ان کا یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ وہ پکے کے علاقے کی طرف موو ہوتے ہیں ہر سال آلموسٹ، یا ہر آلٹرنیٹ ایئر یا ہر تیسرے سال۔ تو انہوں نے اپنا ایک ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہم نے ان کے لیے ریلیف کیمپس کا ارینجمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر وہ وہاں پہ آ کے رہنا چاہیں تب بھی وہ آ کے رہ سکتے ہیں۔ اپنا علاج معالجہ وہ کرا رہے ہیں، جو ہمارے میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں، اپنے جانوروں کی ویکسینیشن بھی کرا رہے ہیں جو کہ 1 ملین کو کراس کر چکی ہے پچھلے ہفتے 10 دن سے، جب سے ہم نے یہ ریلیف کیمپ اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں۔ 65,000 کے قریب مریض بھی آئے ہیں ہمارے میڈیکل کیمپس میں، اور جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ریلوکیٹ ہوئے ہیں لیکن ریلیف کیمپس میں نہیں آئے۔ جی اچھا شاہ صاحب، یہ فرمائیں کہ جو آپ کو توقع تھی کہ کتنا بڑا ریلا آئے گا اور اس کی وجہ سے آپ نے انتظامات کیے ہوں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پانی اتنا ہی آیا یا اس سے کم آیا، اور آپ کا جو پنجاب میں جو اقدامات کیے گئے اس کی وجہ سے آپ کے جو انتظامات تھے وہ بہتر انداز میں چل رہے ہیں؟ دیکھیں جی، سندھ کو اگر آپ دیکھیں تو ہمیں جو ریورائن جو فلو جو سیلاب ہوتا ہے، دریائی سیلاب، اس میں ہم 2 معاملوں میں ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں۔ اس میں اللہ کا بڑا شکر ہے کہ پانی کہیں پہ بھی پڑے وہ آتا الٹیمیٹلی دریائے سندھ کے ذریعے ہی، سندھ کے ذریعے سمندر میں جاتا ہے۔ تو ہمارے اس کی وجہ سے جو ہمارے جو نہری نظام ہے یا دریائی نظام ہے، ان کے پشتے اور جو بیراج سسٹم ہے ان کی کیپیسٹی بھی اکارڈنگلی ڈیزائن ہے۔ تو ہمیں جو پانی آنے کا جو ہمیں شروع میں انٹیمیٹ کیا گیا تھا NDMA کی طرف سے، جو سب سے پہلے جب یہ پنجاب میں سچویشن ڈیولپ ہونا شروع ہوئی تھی، تو تقریباً کہا گیا تھا کہ وہ ویری ہائی فلڈ لیول کا سیلاب آئے گا۔ ویری ہائی فلڈ لیول، ہم جو اگر گدو کی بات کرتے ہیں تو وہ 9 لاکھ کیوسیک تک کا پانی اگر آتا ہے تو اس کو ویری ہائی فلڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کی ڈیزائن کیپیسٹی ہے 12 لاکھ، اور 9 سے اوپر جتنا بھی چلا جائے وہ سپر فلڈ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو جب ویری ہائی فلڈ کی ہمارے پاس فورکاسٹ تھا تو ہم نے، ہماری گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا، جس میں ہمارے چیف منسٹر صاحب اور جو بھی متعلقہ وزراء ہیں، ہمارے ریہیبلیٹیشن کے منسٹر
انہوں نے یہی ہدایت دی تھی کہ آپ لوگوں کی تیاری کرنی ہے سپر فلڈ کے حساب سے. اب پانی اگر کم آتا ہے تب بھی ہماری خوش نصیبی ہوگی, لیکن اگر اتنا بھی آ جاتا ہے تو ہم کم از کم بے خبری میں نہ مارے جائیں. تو ابھی تک جو پانی ہے وہ اس سے زیادہ پانی کا ریلا ہم نے 24 اگست کو گزارا تھا, اور الحمدللہ کوئی کسی کو نہ وہ چیز کہیں پہ آئی, کیونکہ ایک وہ روٹین پریکٹس جس سے میں نے کہا نا, نومیڈس کی ان کی اپنی ایک پریکٹس ہے, وہ لوگ جاتے ہیں موو آؤٹ ہو جاتے ہیں, جب پانی آتا ہے پھر چلا جاتا ہے. تو ابھی تک تو یہ صورتحال ہے, اور وہی ہے. ابھی جہاں تک آگے پانی آنے کا تعلق ہے وہ جناب بڑی ایک دیکھیں انسرٹن سچویشن ہے. ہم لوگ خود پچھلے 6 دن سے آپ کہہ لیں 5 اور 6 کی درمیانی رات پانی آنا تھا, لیکن پنجنت کے پاس پانی آ کے وہ پورا پھیل گیا, اور پنجنت پہ پیک آئی ہے کل رات کو میرے خیال میں 6,68,000 کی. اب وہ ہمارے پاس جو آنا ہے اس پہ جو 2 لاکھ اور سم تھنگ کی توسا سے پانی آیا تھا, وہ پانی مل کے ابھی ڈیلی ہمارا دن جو ہے ایکسپیکٹڈ ڈے جو ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. ابھی آج ہم 11 تاریخ تک پہنچ گئے ہیں. کل صبح کو جب میں آپ لوگوں کے دوستوں کے ساتھ میڈیا والوں کے ساتھ بات کر رہا تھا تو ہم آج کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس سے پچھلے دن کل کا ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو گزر گیا کل. تو یہ ابھی ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ جس طریقے سے پانی آ رہا ہے اس کی ویلوسٹی بہت کم ہوئی ہے. نارمل ویلوسٹی کا جو فلو ہوتا ہے وہ 4.4 فیٹ پر سیکنڈ ہوتا ہے. ابھی جو آبزرو کیا جا رہا ہے وہ 2.1 فیٹ, یعنی کہ آدھی سے بھی کم اسپیڈ ہے پانی کی. تو وہ ڈیلیز آ رہے ہیں, لیکن ابھی یہی ہے کہ تیاری ہماری مکمل ہے, سپر فلڈ کی تیاری کی ہے. اس میں شاہ جی جو کیونکہ ساؤتھ پنجاب میں تو اس وقت حالات بالکل بھی اچھے نہیں ہیں, بالخصوص یہ جو بہاول نگر سائیڈ ہے, ملتان کے ساتھ جلال پور پیر والا ہے, علی پور ہے. اب کورسپونڈنس آپ کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ کیا چل رہی ہے, کیونکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات انپریڈکٹیبل بھی ہیں, فور کاسٹ کے اکارڈنگ پانی ٹریول بھی نہیں کر رہا ہے, تو پنجاب گورنمنٹ اس ضمن میں آپ کو کیا کنوے کر رہی ہے؟ جی پنجاب گورنمنٹ اور سارے ادارے ہیں وہ بھی لائیو ہمیں جو لائیو تو خیر نہیں لیکن ہر 3 آورلی ہمیں اپڈیٹ بھیجتے ہیں کہ وہاں پہ وہ کیا صورتحال ہے. ایون ہمارے اپنے جو اریگیشن کے منسٹر اور سیکرٹری صاحب بھی پنجنت پہ جو 2-3 دن پہلے پیک ایکسپیکٹڈ تھی جو ابھی تک کل رات کو ہوئی ہے, تو پنجنت پہ وہ خود بھی گئے تھے, مٹھن کوٹ کے مقام پہ بھی گئے تھے, یہ سارا ایریا وہ خود بھی جا کے دیکھ کے آئے تھے. تو کوآرڈینیشن تو بہترین قسم کی ہے, لیکن پنجاب والے بھی جو ہیں وہ ایک کیلکولیشنز ہوتی ہے نا کسی سرٹن سائنٹیفک ریزنز کے اوپر, تو وہ پانی کا کوانٹم, زمین کا بیہیویئر پنجاب میں ان ایسٹرن ریورس میں تقریباً 14-15 سال بعد سیلاب آیا, آپ کے نالج میں ہوگا, اس سے 15 سال پہلے پرابلی آیا تھا. تو زمین پانی بھی زیادہ جذب کر رہی ہے, پھر آبادیاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے بندوں پہ جو آپ کے اریگیشن سسٹم ہے اس پہ آپ لوگوں نے کٹس بھی زیادہ لگائے ہیں پنجاب میں, تو وہ اس کی ڈسپرسمنٹ بھی زیادہ ہو گئی ہے, پانی پھیل بھی بہت گیا ہے وہاں پہ. ڈیفینیٹلی پنجاب میں بہت نقصان ہوا ہے, لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو پانی کا جو ایسٹیمیشن تھی جو کوانٹٹی کی تھی اس سے ہمارے پاس پانی کم آ رہا ہے. لیکن ایک اور فیکٹر جس کی وجہ سے جس طریقے سے پنجاب میں بھی ان ایکسپیکٹڈلی پھر ہوگا نا, ہمارے پاس بھی اگر کوئی سلیمان میں رینج میں اگر پانی شروع ہو جائے, کوئی سلیمان میں بارش شروع ہو جائے تو پانی یہ ایڈ آن ہو جائے گا. تو ہم ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں. اب اسپیشلی یہ پچھلا بارش کا جو اسپیل تھا جو آج ختم ہو گیا آلموسٹ, بلکہ کل شام کو ختم ہو گیا تھا, اس میں ہمارا کراچی اور باقی سندھ کے ساتھ ساتھ ہم کوئی سلیمان رینج کے پانی کو بھی اتنا ہی آبزرو کر رہے تھے, وہاں کی بارشوں کو جتنا ہم سندھ کے کو کرتے ہیں, اور وہاں پہ ہم اکارڈنگلی جو ہے اپنے پلانس کو چینج کرتے ہیں یا اس کو ماڈیفائی کرتے ہیں اور ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں. تو وہ بھی ہمارا پوائنٹ آف کنسرن تھا. اچھا شاہ صاحب, یہ جو محکمہ موسمیات کہہ رہا ہے کہ اس اسپیل کے بعد سسٹم ویک ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اب کوئی سلیمان پہ بارشوں کا اور ویسے بھی سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے اوپر بھی بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم آرام سکون سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب کوئی بڑا خطرہ کم از کم موجود نہیں ہے سندھ کے لیے, سندھ کے کچے کے علاقے کے لیے. ارشاد صاحب, محکمہ موسمیات جو ہے وہ بالکل جو ہے جتنے حد تک جتنے دنوں کی فورکاسٹ کر رہا ہے اس حد تک تو ہم اس کو پہ سرٹن ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے آج کل موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے سرٹن فنومناز اتنی ایبرپٹلی وہ جو ہیں فارم ہوتے ہیں, لوکلائزڈ ہوتے ہیں, ایون کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ کہیں سے سسٹم ٹریول کر کے آتا ہے. جیسے ہمارے پاس مونسون کا پیٹرن تو یہ ہوتا ہے نا کہ بے بنگال میں بنتے ہیں, پھر وہ ٹریول کرتے ہیں. اگر ایران کی طرف جو ہے یا نیچے کی طرف اگر لو پریشر زیادہ ہو تو وہ سندھ کے اوپر برستے ہیں, اور اگر افغانستان کی طرف لو پریشر یا نارتھ کی طرف لو پریشر ہو تو وہ پنجاب کی طرف برستے ہیں. تو وہ تو ایک سیٹ پیٹرنز ہوتے ہیں نا جس کا آپ پہلے سے فورکاسٹ کیا ہوتا ہے. جیسے یہ جو اسپیل کل ختم ہوا ہے وہ ہفتہ ڈیڑھ پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ اسپیل آ رہا ہے. وہ تو اس لحاظ سے تو ہم کہہ سکتے ہیں 2-4-5-8-10 دن
दिन की हम फोरकास्ट करके कह सकते हैं कि फिलहाल वहाँ से कोई इतना बड़ा सिस्टम 15-16 तारीख तक नहीं आ रहा, लेकिन जो लोकलाइज सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं जो कि वहाँ के लोकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से वहाँ पे जो है मॉइस्चर की अकोमोलेशन और प्रेसिपिटेशन अकोमोलेशन होकर और फिर वो एब्रप्ट किस्म के रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे 19 अगस्त को जो कराची में जो 200 mm बारिश 2 घंटों में पड़ी थी, उसकी फोरकास्ट तो नहीं थी ना, तो अचानक हुआ था और वो फोरकास्ट तो बहुत कम की थी। तो इस टाइप के फिनोमेना की वजह से हम अपने गार्ड्स को लोड नहीं कर सकते। जो आपने जी। कराची की बात की है, अभी जो हालिया स्पेल हुआ है उसमें 6 लोगों की अमवात हुई हैं, तो क्या आइडेंटिफाई हो सका कि अमवात, ऑब्वियसली रीज़न तो बारिश ही है, लेकिन इन लोगों को बचाया क्यों ना जा सका? देखिए जी, कराची शहर जो है वो उसकी एक नेचर भी है, यहाँ के लोग रहने वालों का मिजाज भी ऐसा है। हम काफ़ी हमेशा वार्न करते हैं, लेकिन शायद हमारी इतनी अवेयरनेस नहीं है हम सब में। मैं किसी को कसूरवार नहीं कहूँगा कि हम लोग इंजॉय करने को बारिश के शुरू कर देते हैं, इंजॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से समंदर की तरफ लोग भागते हैं। हमने काफ़ी वार्न किया कि जी आप लोग घरों से ना निकलें। कुछ तो हैं ही लोग कच्ची आबादियों में, वहाँ पे वैसे ही पानी चढ़ जाता है। बच्चों की डेथ्स जो होती हैं वो अमूमन खेलने के लिए निकल पड़ते हैं बारिश के पानी को एंजॉय करने के लिए, फिर करंट लगने के वाक़यात हो जाते हैं। हम उनके पेरेंट्स को भी ये समझाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि इस टाइप का एक स्पेल आया था 2007 में, मुझे याद है, या 2006 था या 2007 था, जिसमें 200 अमवात हुई थी। तो उस लिहाज से तो फिर भी लोगों की अवेयरनेस, आप लोगों के तवज्जुह से, हमारी मेहनतों से, हमारी कोशिशों से फिर बार बार ये बात हो रही है, तो काफ़ी हद तक तो अवेयरनेस आई है। अभी जो 2-3 इंसिडेंट्स जो कल कराची में जो रिपोर्ट हुए हैं, जो डेथ हुई है, उसमें 1-2 तो इलेक्ट्रिफिकेशन के हैं जो कि करंट लगने की वजह से हैं, और एक रोड एक्सीडेंट हुआ तेज़ गाड़ी, बारिश में तेज़ गाड़ी चलाने की वजह से, और एक गाड़ी जो है वो एक नाले में फंस गई थी, उसकी वजह से हुआ। तो ये एक्सीडेंट्स जो हैं वो मेरे ख्याल में ये भी नहीं होने चाहिए, और हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि कम से कम हम जो है ना ह्यूमन लॉस जो है वो होने दें। जी, और सही उसमें है। लेकिन उसमें 2 वे एक्शन होता है, पब्लिक को भी उसमें हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, उनको अवेयर होना पड़ेगा। मैं इवन अपने बच्चों को बारिश के दिनों में मना करता हूँ, भाई बेटा आज ना जाओ, वो निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। अब वो भी जो है ना यंग बच्चे हैं, वो कहते हैं कि ये बारिश है हम इंजॉय करने निकले, तो ये थोड़ा सा इसको जी सही है, ठीक है। अच्छा शाह साहब, कल वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती एमरजेंसी और ज़रिए एमरजेंसी का ऐलान किया है। आपकी क्या तजावीज़ होंगी सिंध की तरफ से कि इस एमरजेंसी के दौरान क्या क्या फौरी नोयत के इक़दामात हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को करने चाहिए? देखिए जी, सिंध के अगर हमारा जो एम है, जो मैं जिस चीज़ के लिए स्ट्राइव कर रहा हूँ फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर्स, वो ये है कि डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन। हम अभी तक हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ तो काम कर रहे हैं, लेकिन डिज़ास्टर रिस्क मिटिगेशन की तरफ हम काम नहीं कर रहे हैं। हमें जो अपने जो वो जितनी भी इंटरवेंशंस हैं उसमें क्लाइमेट को मद्देनज़र रखते हुए, क्लाइमेट चेंज को मद्देनज़र रखते हुए क्लाइमेट रेजिलियंस की तरफ जाना पड़ेगा। हमने नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जाना पड़ेगा। जो आर्टिफिशियल सॉल्यूशंस हैं वो बहुत वो हाई कॉस्ट उसकी होती है, तो हमें ऐसे सॉल्यूशंस की जाना पड़ेगा। हमें अपने पूरे जो पुराना ड्रेनेज नेटवर्क, जो नेचुरल ड्रेन्स थे, उनको रिवाइव करना पड़ेगा। हमारे पास सिंध में 3 दरिया बहते थे जब प्री पार्टीशन, जब ये बिराज सिस्टम बना सिंध में और पंजाब में, तो उन दरियाओं को काट के और जो है वहाँ पे नहरें निकाली गई, और दरिया जो 3 दरिया थे उनको समेट के दरिया सिंध में डाल दिया गया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद सलमान शाह साहब, DGPDM सिंध हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया, आपका शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतनी इजाज़त दीजिए।